गाइस यकीन करें आज की किस शदीद किस्म की मज़े की है, प्लीज़ डोंट मिस इट। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। यार दीवाने राइटर ज़िला सफ़र किस्त नंबर 13। सामी कुछ तो बोलो। हरीम ने सोहे और साकित बैठी सामिया के हाथ थामते हुए कहा। उसने बेतासीर नज़रों से हरीम को देखा और बोली भी तो सिर्फ इतना, उमर वो ठीक हो जाएगा, तुम दुआ करो ना उसके लिए। सना ने उसे नरमी से समझाया लेकिन उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं दुआ नहीं मांगूंगी। क्यों? सना ने हैरत से पूछा। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ मर गई, फिर मैं जेल चली गई और मेरी वजह से बाबा भी मर गए और मेरी वजह से उमर भी। उसके गले में आंसू का गोला अटका था। मैं बहुत मनहूस हूँ, मैं किसी के लिए ज़िंदगी की दुआ नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कहते सामिया, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। रचना ने उसे तसल्ली दी। उस वक्त वो सब सना के घर पर थे। तुम्हें उसके पास जाना है? हरीम ने पूछा। नहीं, उसने सख्ती से कहा। पर क्यों? मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं उसे मरता नहीं देख सकती। वो बिलक बिलक के रो दी थी। कुछ नहीं होगा उसे, ऐसे मत सोचो। शिफा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा था लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी, बस रोए जा रही थी। हिनान के वालिद डॉक्टर अफान अपनी टीम के हमरा ऑपरेशन थिएटर में थे, जहां उमर इस वक्त होशो-हवास से बेगाना पड़ा था। उसकी कंडीशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। गार्ड ने 3 फायर किए थे जिसमें से सिर्फ 2 गोलियां ही उसे लगी थी। ये भी कोई सिर्फ है? अल्लाह माफ़ी। जिनमें से एक गर्दन का गोश्त फाड़ कर गुजर गई थी और जो गोली सबसे ख़तरनाक साबित हुई थी वो उसके सीने पर लगने वाली गोली थी, जो दिल के बेहद करीब लगी थी। उमर को खून की भी कमी हो रही थी। अली और हमज़ा का खून मैच कर गया था, सो उन्होंने अपना खून उसे दिया था और वो फिर भी होश में नहीं आ रहा था। तुम्हारा गार्ड का क्या नया था? कॉरिडोर में खड़े हिनान ने अरसलान से पूछा। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम लोगों ने उसे रखने से पहले छानबीन की थी? हैदर ने पूछा। पुराना गार्ड अपने छोटे भाई की शादी पर गया है तो जाने से पहले उसे दे गया था। उसने कहा था कि ये उसका कज़न है। हमने अपनी जानिब से पूरी छानबीन करवाई थी, फिर ना जाने ऐसा कैसे हो गया। उसने पुलिस को बयान दिया कि आसिम के आदमी ने चंद दिन पहले उससे मुलाकात की थी और उसे पैसे देकर ख़रीद लिया था और वो सामिया को मारने आया था। उसने ये भी बताया कि वारदात से कुछ देर पहले उमर उसके पास आया था और उससे कहा था कि किसी भी मशकूक आदमी को अंदर दाखिल ना होने दे। हमजा ने तफसील से बताया। ये सब बातें उसे खालिद साहिब से पता चली थी। मतलब उमर को ये सब पहले से पता था? अली ने पूछा। हाँ शायद, मगर उसे कैसे पता था कि यहाँ सामिया पर हमला होने वाला है? वो सभी हैरान थे। यही तो समझ नहीं आ रहा, हमजा ने परेशानी से कहा। वो लोग परेशान से खड़े थे। तभी डॉक्टर अफान बाहर आए। बाबा कैसा है उमर? हिनान ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पूछा। ऑपरेशन करके गोली निकल ली है। एक गोली गर्दन को छूकर गुजरी है, वहाँ टांके आए हैं। पहले तो उसकी हार्ट बीट सही नहीं आ रही थी, अब हार्ट बीट ठीक है। लेकिन वो रुके। लेकिन बाबा क्या? उसको होश नहीं आ रहा। कल तक उसका होश में आना ज़रूरी है, दुआ करो उसे जल्दी होश आ जाए। वो कहते हुए वहाँ से चले गए। वो पूरी रात इन लोगों से कांटों पर वो पूरी रात इन लोगों ने कांटों पर गुजारी थी। सुबह जाकर कहीं उमर को होश आया था। डॉक्टर ने उन्हें उसके ख़तरे से बाहर होने की इत्तला देकर उसे रूम में शिफ्ट कर दिया था। रूम में शिफ्ट होने के बाद हिनान उससे मिलने गया था लेकिन वो दवाओं के ज़ेर असर सो रहा था। गर्दन पर कॉलर और नाक पर खाना पहुंचाने के लिए नाली लगी हुई थी। सिर्फ चंद घंटों में उसका ये हाल हो गया था। हिनान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ तो वो बाहर आ गया। रात में उमर को मुकम्मल होश आया था। सब बारी बारी उससे मिलने आए और फिर चले गए। सब ने उसे हिम्मत और तसल्ली दी थी लेकिन जब अली उससे मिलने आया तो उसने उमर को कुछ इस तरह मुखातिब किया कि जल्दी ठीक हो जा भाई, वरना लोग क्या कहेंगे कि अली मुर्तज़ा ने टूटे फूटे लड़कों से दोस्ती कर रखी है। टूटे फूटे से तेरी क्या मुराद? उसने अली को घूरते हुए पूछा। एक अरसलान लंगड़ा तो दूसरा तू, उसने मत से जवाब दिया तो वो हंस दिया। हिनान सामिया को उसके बाद छोड़कर चला गया। वैसे तो वो उससे सिर्फ उमर से मिलवाने लाया था लेकिन वो ज़िद करके यहीं रुक गई और वहाँ सिर्फ एक बंदे को रुकने की इजाज़त थी तो मजबूरन हिनान को वापस जाना पड़ा। उमर की नाक से अब नल की हटा दी गई थी, अलबत्ता कॉलर वैसे ही लगा था। हिनान के जाने के बाद सामिया ने उमर को खफगी से देखा। तुम जानते थे ना कि वो मुझे मारने आया था? हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर मुझे मरने देते ना, खुद क्यों सामने आ गए? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दे सकता था? उसने उल्टा सवाल किया। क्यों नहीं मरने दे सकते थे? क्यों बताओ? उसने शरारत से पूछा। बताओ ना, क्यों नहीं मरने दे सकते मुझे? क्योंकि अगर तुम मर गई तो वो रुका। सामिया मुंतज़िर थी।
تو مجھے بریانی کون بنا کر کھلائے گا، میرے کپڑے کون استری کرے گا، میرے ناشتہ کون تیار کرے گا، اور میرے جوتے کون پالش کرے گا۔ سامیہ جو اس سے کچھ ہی اور ہی سننا چاہتی تھی، اس کے جواب پر اسے منہ کھولے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ عمر نے اسے ہونک بنے دیکھ کر پوچھا۔ تم نے مجھے اس لیے بچایا تھا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں اسی لیے بچایا تھا، تم کیا سمجھ گئی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں ناچ شرارت سامیہ نے دیکھ لی تھی۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ویسے اگر تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا نا تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ، لیکن افسوس، عمر نے دکھ سے کہا۔ کیا بتاتے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، تو پھر میں تمہیں اپنے جذبات بتا کر کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ عمر اسے زج کر رہا تھا اور ایسا کرتے وہ علی کا پکا والا دوست لگ رہا تھا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، جا رہی ہوں میں۔ وہ چڑھ کر وہاں سے جانے لگی، ابھی وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ عمر کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ سنو، اگر تم ایسا سمجھ رہی ہوتی نا تو میں تمہیں کہتا کہ تم بالکل درست سمجھ رہی ہو۔ تم بالکل درست سمجھ رہی ہو۔ پہلے تو وہ ساکت کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور بے یقینی سے اسے دیکھنا لگی جو اپنی مسکراہٹ دبائے کے چکروں میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا اور اس کے پاس آ کر رکھی کرسی پر بیٹھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی ساری زندگی کھانی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ تو کتنے ہی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب عمر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میڈم، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساری زندگی اپنے ہاتھ کی بنی بریانی کھلاؤ گی مجھے؟ اس نے ایک اور بار پوچھا اور اس بار سامیہ نے دیر نہیں کی۔ ہاں، اس نے جلدی سے کہا اور اگلے ہی لمحے دونوں کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ ایک ماہ بعد حنان کرتے کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ گرے آنکھوں کے ہم رنگ شلوار کرتے میں ملبوس ساری دنیا سے بے نیاز وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا۔ وہ نیچے اتر کر اچھا ویسے گائز، ناولز میں نا دنیا جہاں کے پیارے کوئی ہینڈسم لوگ رکھ دیے جاتے ہیں، ہم بیچاروں کے لیے بچے ہی نہیں ہوتے پھر پیچھے۔ وہ نیچے اتر کر لاؤنج میں آیا تو وہاں بیٹھے افراد کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہاں ایک صوفے پر ماڈرن سے انکل آنٹی کے درمیان ماریا بیٹھی مسکرا رہی تھی، دوسرے صوفے پر اس کے اپنے ماں باپ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، اس نے ان سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ حیدر کی بڑی بہن کے سسرال والے ہیں۔ حنان کے والد نے تعارف کروایا تو اس نے محض سر ہی لایا۔ بابا میں ذرا باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس نے ڈاکٹر عفان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا ماریا کے والد بول پڑے۔ ارے بیٹا، ہم تو اسپیشلی آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں؟ مجھ سے ملنے پر کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماریا بہت ذکر کرتی ہے آپ کا اور خاصی تعریفیں بھی کرتی ہے، تو ہم نے سوچا آپ سے مل لیں، ماریا کے والد نے شفقت سے کہا۔ حنان کو سخت کوفت ہونے لگی۔ حیرت ہے، میں تو آپ کی بیٹی کو جانتا تک نہیں، پھر یہ آپ سے میری تعریفیں کیسے کرتی ہے؟ اس کی بات پر جہاں شفقت صاحب نے پہلو بدلا تھا وہیں ماریا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ بابا جان، میں جاؤں؟ ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم مہمان خاص طور پر آپ کے بیٹے سے ملنے آئے ہیں اور آپ کے بیٹے کے لیے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ماریا کی والدہ نے ناگواری سے کہا تھا۔ بابا جان، عمر آج بہت دن بعد سب کے ساتھ بیٹھا ہے، میرا جانا ضروری ہے، اس نے ماریا کی والدہ کو اگنور کرتے ہوئے اپنے بابا سے بات جاری رکھی تھی، جس پر ان کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ خود ماریا کو بھی توہین کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹا، آپ جاؤ، عمر کافی دن بعد صحت یاب ہوا، آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عفان نے اجازت دے دی تو وہ مسکرایا۔ خدا حافظ، اس نے لاؤنج میں بیٹھے افراد پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ ہم بھی چلتے ہیں اب، اس کے جاتے ہی شفقت صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب لوگ پہلی بار آئے تھے، کھانا تو کھا کر جاتے۔ حنان کی والدہ نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کھانا پھر کبھی کھائیں گے اگر دوبارہ آنا ہوا تو، ماریا کی امی نے جواب دیا۔ ویسے بھی اب یہاں بیٹھنے کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا اور تھوڑی دیر میں وہ لوگ چلے گئے۔ دوسری طرف حنان علی کے گھر آیا تو اس کا موڈ سخت آف تھا، وہ سب لوگ علی کے گھر پر ہی جمع تھے۔ کیا بات ہے خان صاحب، بڑے غصے میں لگ رہے ہیں آج تو، علی نے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، نہیں کچھ تو ہوا ہے، ارسلان نے بھی تائید کی۔ ہاں ہوا ہے، تو یہ بتا حیدر، تیری اس دوست کو چین نہیں ہے، پورے کنبے کے ساتھ میرے گھر پر آ گئی ہے، اس نے جتنے غصے سے کہا تھا سب کو ہنسی آ گئی تھی کیونکہ وہ کم ہی غصہ کیا کرتا تھا۔ یار تم لوگ ہنس رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو ہمیں پتہ ہے تیرے گھر میں اس وقت تیرے سسرال والے آئے ہوئے، علی نے مزے سے کہا۔ شٹ اپ، یہاں ہمیں لڑکیاں پوچھتی نہیں ہیں اور ایک تو ہے، حمزہ نے افسوس سے کہا۔ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہوئے، مجھے مزید تنگ نہ کرو۔ تو پھر ہم کیا کریں تیرے لیے؟ حیدر نے پوچھا۔ میری جان چھڑاؤ یار اس سے۔ یار میں نے تو سمجھا کر دیکھ لیا لیکن وہ خود پیچھے نہیں ہٹ رہی، حیدر نے بتایا۔ بھائی جو وہ کہہ رہی ہے تو وہ
तो वो क्यों नहीं कर लेता? अली ने पूछा तो उसने खींच कर उसे कुशन मारा। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? एक लड़की से इतना डर रहा है। उमर ने इतनी देर में पहली बार उसे तसल्ली दी। मोहब्बत तेरी दहलीज पर चल कर आ रही है और तू भाग रहा है। हमजा ने अफसोस किया। ओ भाई, मुझे नहीं समझ आती है मोहब्बत, उसने बेजारी से कहा। तुझे समझ नहीं आती? चल उमर, तू समझा दे। तूने तो अपनी बीवी की मोहब्बत में गोलियां खाई हैं, गोलियां। अली ने लफ्ज गोलियां पर जोर दिया तो वहाँ कहका पड़ा, जबकि उमर ने उसे घूरा था। चल कोई बात नहीं, तू हैदर से पूछ ले, इसे बड़ा तजर्बा होगा मोहब्बत का। अली ने कहा तो हैदर गड़बड़ाया। दोस्त के सामने बैठकर उसकी बहन से इश्क की दास्तान सुनाता क्या, इसीलिए फौरन बोला, नहीं भाई, मुझे ऐसी कोई वाहियात तजर्बात नहीं है। हैदर ने जान छुड़ाई। चल लंगड़े, तू ही बता दे। इसकी तोपों का रुख अरसलान की जानिब मुड़ा। ये लंगड़ा किसको बोला? वो बुरा मान गया। तुझे और किसको? अली, और कभी शर्मिंदा हो? नामुमकिन। मेरे पैर को ठीक हुए भी ज़माना हो चुका है। ज़माना हो चुका था हो या सालाना, लेकिन चूंकि आप एक बार लंगड़े हो चुके हैं तो अब सारी ज़िंदगी मेरे लिए लंगड़े ही रहेंगे। चल बता, अब तू उस कर दो अगवा होकर गया था या मंगेतर ढूंढने? मेरा मतलब, कब हुई मोहब्बत और कैसे हुई? अली ने पूछा। मुझे कोई मोहब्बत नहीं हुई, बस जो पसंद आई उससे मंगनी कर ली। अरसलान ने साफ दामन बचाया। भाई खान साहिब, आपके तो सारे ही दोस्त बेगैरत है, मुझे छोड़ के कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं। अली ने हिनान को मुखातिब किया। मेरे भाई, मुझे मोहब्बत की तारीफ़ें नहीं सुननी, कोई और बात कर, उसने बेजारी से कहा। मैं बताऊं मोहब्बत कैसे होती है? इस आवाज़ पर सबने गर्जे मोड़ कर देखा तो वहाँ अली के घर का 16 साला मुलाजिम हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ा था। तू बताएगा? चल बता। अली ने उसको इजाज़त दी तो वो चाय की ट्रे लेकर आगे बढ़ा। जब मोहब्बत होती है ना, तो सबसे पहले महबूब के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। हकीकत है, सख्त गर्मी में भी हवाएं चलने लगती हैं, दिल में घंटियां बजने लगती हैं और आसपास गाने बजने लगते हैं। उसने सबको बारी बारी चाय की प्यालियां देते हुए कहा। वो सब हैरत से उसे ही देख रहे थे कि सिवाय अली के। तालियां बजा दो भाइयों, बच्चे ने कल से बड़ी मेहनत लगाकर मैट्रिक की उर्दू की किताब की शायरी याद की है। दाद दो इसे, अली ने ताली बजाते हुए कहा तो मुलाजिम ने मुंह बना लिया। आपसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो बोलता वहां से चला गया। ये बता, कुछ खिलाने विलाने का भी इरादा है या सिर्फ चाय पर ही टरकाएगा? हमजा ने अली से पूछा। देख, मेरी माँ है नहीं, दादी बूढ़ी हो चुकी है, बहन सुतेली है और मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए तुम लोग बाहर से ऑर्डर कर लो। चूंकि मेरा बाप मर चुका है, मैं एक यतीम और गरीब लड़का हूँ, तो तुम लोग बिल भी खुद ही भर लेना। अली ने खासा दुखी अंदाज में अपनी गुर्बत का नक्शा खींचा था। ठीक है, सब अपना अपना बिल पे करेंगे और अली क्योंकि गरीब है, सो आज वो दाल रोटी पर ही इक्तफा करेगा। हमजा ने इतने ही मज़े से कहा। और चूंकि मैं भी हिनान की तरह कुंवारा हूँ तो मेरा बिल भी वही पे करेगा। वो अली ही क्या जो किसी से हार जाए। तुझसे यही उम्मीद थी, कंजूस इंसान। हैदर ने उसे लताड़ा। कंजूस तो तुम लोगों कमीनों, जो खुद शादी और मंगनियां करके बैठ गए, लेकिन मजाला जो ट्रीट दी हो मुझे। बात को घुमा फिरा कर मतलब पर लाने का हुनर इसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। बाकी सब बस अपना सर ही पीट सकते थे। अली का दोस्त होना कोई मामूली बात थोड़ी थी। बड़ा ही दिल गुर्दे का काम है ये, इसके लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए, बहुत सा सब्र और तहम्मुल चाहिए, और एक अदद दिमाग जिसे आप अली जैसे बंदे के साथ खपा सके। आज सुबह सवेरे उसे हमजा और उमर के साथ एनजीओ जाना था। वो एनजीओ अरसलान की अम्मी का था। वो लोग वहाँ भी डोनेशन करते थे। वहाँ आज वुमेन डे मनाया जा रहा था, जिसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि मुंह पर मेकअप थोप के, मर्दाना ड्रेसिंग करके और हाथों में इस्लाम मुखालिफ और मर्दों को नीचा दिखाने वाले पोस्टर्स उठाकर सड़कों पर निकल जाओ। बल्कि यहाँ वुमेन डे का मतलब कुछ और ही था। यहाँ इस्लामी तालीमात से दूर ख़वातीन को तालीम दी जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि अल्लाह ने घर की चार दीवारी में अपने आप को छुपा कर रखने वाली औरतों को मुजाहिदीन के बराबर दर्जा दिया है। वो औरतें जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता था, उनकी इमदाद की जाती थी और उन्हें हुनर सिखाया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि औरतें सब कर सकती हैं, लेकिन सब करने के लिए इस्लामी तालीमात को भूल जाना गलत है। अपने दायरे और हुदूद में रहते हुए सब किया जा सकता है। उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए रकम दरकार हुई थी, जो डोनेशन से पूरी की जाती। उन्हें वहाँ मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते, जैसे किसी को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती, तो किसी को खाना पकाना, तो किसी को मेहंदी वगैरह, किसी को भौतिक कोर्स। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा काम था। एक इवेंट रखा गया था जहाँ
اسٹولز میں غریب بچوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ ارسلان اور حیدر وہیں پر تھے، انہیں بھی جا کر اپنی طرف سے ڈونیشن کرنی تھی۔ وہ وہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کی والدہ کمرے میں آئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے حنان سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، بس جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہاں بیٹھو، میں نے ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ حیران ہوتا صوفے پر بیٹھا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ بی جان بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا یہ بتاؤ، کیا تمہارا ماریا سے کوئی تعلق ہے؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ان کے سوال پر حنان کو جھٹکا لگا تھا۔ نہیں بی جان، میرا اس سے کوئی تعلق کیوں ہوگا؟ بیٹا جانتے ہو وہ لوگ کل گھر کیوں آئے تھے؟ کیوں؟ اپنی بیٹی ماریا کا رشتہ لے کر، وہ بھی تمہارے لیے۔ انہوں نے بم پھوڑا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ بیٹا برائی اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا، کوئی بھی کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے، عورتیں بھی شادی کا پیغام بھیج سکتی ہیں، لیکن بیٹا برائی اس بات میں ہے جو انہوں نے کل کہی تھی ہم سے۔ کیسی بات؟ انہوں نے اپنی طرف سے بات کا آغاز کیا کہ ان کو تم اپنی بیٹی کے لیے پسند ہو، اور ہمارے جواب سے پہلے ہی سب خود ہی طے کر لیا کہ وہ تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا کر تمہیں کیلیفورنیا کا مائیگریشن دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں بھیج دیں گے، کیونکہ ان کی بیٹی اتنے سارے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور دوسرا یہ کہ اسے پاکستان بھی پسند نہیں۔ ہم نے خود سے کوئی جواب نہیں دیا کہ کیا پتہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ نہیں بی جان، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی پسند ایسی ہوگی؟ آپ بابا جان سے کہیں کہ فوراً انہیں انکار کر دیں بس۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی حنان نے ماریا کا نمبر نکالا اور اسے کال ملائی۔ ایک ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ واہ بھئی، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اس کی شوخ آواز پر حنان کا خون مزید کھول گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ میں بنا کسی تعلق کے تمہیں فون نہیں کر سکتی، تو بس اس لیے میں نے سوچا کہ میں جسٹ شٹ اپ۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ماریا کو سانپ سونگھ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم حنان خان کی زندگی میں شامل ہو۔ آج تک میں تمہیں تمیز سے سمجھاتا آیا تھا، لیکن نہیں، تم عورتوں کی اس کماش سے تعلق رکھتی ہو جنہیں تمیز کی زبان راست نہیں آتی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے جیسی لڑکیوں پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مائیگریشن کا لالچ دے کر تم مجھے خرید لو گی؟ مس ماریا شفقت، پہلے میں تمہیں ناپسند کرتا تھا، لیکن تمہاری اس نیچ حرکت کے بعد اب میں تم سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ آئی جسٹ ہیٹ یو۔ حنان غصے سے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ تمیز لحاظ سب بھول گیا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس نے۔ وہ شدید غصے سے گھر سے نکلا اور سامنے کھڑی حمزہ کی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا، جو اسی کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ اسے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے دیکھ آپس میں محب گفتگو عمر اور حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بھائی، گھر سے مار کھا کر آیا ہے کیا؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں پھر کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم لوگ چلو، اس نے بیزاری سے کہا تو دونوں حیران ہوئے۔ کل رات جب وہ علی کے گھر سے واپس گیا تھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر ابھی کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، حمزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ارسلان کی امی کی مدد کی۔ جتنے بھی سٹالز وہاں لگ رہے تھے ان کی ڈیکوریشن سوری لفظ پڑھا نہیں جا رہا میرے سے، میں ڈیکوریشن آئی تھنک سو ہوگا، مدد کروائی۔ مہمان خصوصی کے لیے کرسیاں لگوائیں، اور جب تمام کام مکمل ہو گئے تو سب باہر آ گئے، کیونکہ فنکشن عورتوں کا تھا اور مردوں کی وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لوگ این جی او کی عمارت سے منسلک باغ میں آ گئے جہاں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے اب گھر چلیں؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ اوہ نہیں یار، میرا والیٹ تو اندر رہ گیا، ارسلان نے جیب میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جا لے کر آ جلدی، حمزہ نے کہا تو وہ حیدر کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندر چلا گیا۔ عمر فون پر کسی سے بات کرنے چلا گیا تھا، جبکہ حمزہ وہاں لگے خوبصورت پودوں کے ساتھ سیلفیاں لینے لگا۔ حنان اکیلا ہی کھڑا تھا جب اس کی نظریں یہاں وہاں بھٹکتی ہوئی ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ وہاں بہت سارے غریب بچے ننگے پاؤں کھڑے تھے اور کچھ زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ سب میلے کو چیلے ہو رہے تھے۔ قریب ہی ایک 19-20 سالہ لڑکی کھڑی تھی، سفید چوڑی دار پاجامے کے ساتھ سفید گھیردار فراک پہنے، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر سفید کانچ کی چوڑیاں اور سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ڈالے۔ وہ وہاں موجود ہر آنکھ کا مرکز تھی۔ نیلی آنکھیں اور شہد رنگ لمبے بال، وہ یقیناً کوئی فورنر تھی جو یہاں وومن ڈے اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستانی لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔
اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈی کیمرہ تھا جس سے وہ ان بچوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ حنان کو شدید غصہ آیا کہ وہ بلا ارادہ ہی اس لڑکی کے پاس گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ فورنر لڑکی اردو زبان میں بچوں سے بات کر رہی تھی۔ محترمہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حنان نے اسے اردو سے مخاطب کیا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بچوں کی تصاویر بنا رہی ہوں، پھر اخبار میں اپنے ایک کالم کے ساتھ دوں گی، اس نے مزے سے بتایا تو حنان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم پاکستانی نژاد غیر ملکی لڑکیاں خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یہاں رہنا نہیں، یہ ملک پسند نہیں، لیکن یہاں کے غریب عوام کا اشتہار پوری دنیا میں لگانے کے لیے آ جاتی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں پاکستانی کپڑے پہننے سے یا اردو بول لینے سے تم محب وطن ہو گئی؟ جو اپنے ملک کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا وہ اپنے ملک سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان بچوں کی ویڈیوز بنانے کا، حنان نے کہا اور کہتا ہی چلا گیا، تب کہ وہ لڑکی دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان چپ ہوا تو اطمینان سے بولی، ہو گیا ہیں؟ اس جواب کی توقع نہیں تھی حنان کو، اسی لیے حیران ہوا۔ تمہاری تصویر بنائی؟ نہیں نا، تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ چل کرو، وہ سکون سے کہتی ہوئی ایونٹ میں جانے کے لیے پلٹی، لیکن پھر رکی اور دوبارہ مڑ کر حنان سے بولی، ویسے مسٹر جذباتی، کیوں نہ ایک کالم تمہارے اوپر بھی لکھ دوں بنام پاکستان کی جذباتی عوام؟ بہت چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور تیز سے بلڈنگ میں گھس گئی۔ تم؟ حنان نے اس کے پیچھے سے کچھ کہنا چاہا تھا جب بھی حمزہ نے وہاں آ کر اسے روکا۔ حنان، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، نہیں، دماغ خراب ہو گیا میرا۔ وہ غصے کیا تھا پارکنگ میں چلا گیا جہاں عمر پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ تجھے ہوا کیا ہے؟ کس بات کا غصہ ہے تجھے؟ حمزہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ عمر بھی حیران ہوا۔ یار، تو نے فضول میں اتنی باتیں سنا دی اس لڑکی کو۔ پتہ نہیں کون تھی؟ حمزہ نے پوچھا۔ حنان، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کس سے لڑ کر آ رہا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ جواب میں حمزہ نے ساری بات بتائی۔ اتنی دیر میں حیدر اور ارسلان بھی وہاں آ گئے۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کل تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک نکلے تھے علی کے گھر سے، پھر اب؟ حیدر نے پوچھا۔ یار اصل میں حنان نے صبح ہونے والی اپنی اور بی جان کی ساری گفتگو انہیں کہہ سنائی، لیکن اب کی بار کوئی بھی نہیں ہنسا تھا۔ یہ تو واقعی غلط حرکت ہے، ارسلان نے افسوس سے کہا۔ یار بجو کے ساس سسر ایسے ہی ہیں، وہ تو شکر ہے وہ یہاں نہیں رہتے، ورنہ بجو کا دماغ بھی خراب کر کے ہی رکھنا تھا انہوں نے۔ تم نے اسے ڈانٹ دیا نا، بس اب بات ختم۔ میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرے گی، عمر نے کہا۔ پہلے بھی ڈانٹا تھا ایک بار، لیکن اس کے عقل میں کوئی بات ہی نہیں آئی۔ حنان کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ چل یار، تو ایک لڑکی سے ڈر گیا، دفعہ کر اسے دوبارہ ایسا نہیں کرے گی، حمزہ نے کہا۔ میں کسی سے نہیں ڈرا۔ صحیح بات ہے، ایسے کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں پڑ جانا چاہیے، حیدر نے بھی تائید کی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا اس لڑکی کا کیا قصور ہے جسے تو اندر اتنی سنا کر آیا ہے؟ جانتا ہے وہ امی کی کلائنٹ ہے، ارسلان نے کہا۔ کبھی ملے گی تو معذرت کر لوں گا، ابھی علی کے گھر چلتے ہیں، حنان نے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ویسے علی کمینے کی کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے، وہ صبح ایئرپورٹ گیا تھا اپنی بہن کو لینے، اس لیے نہیں آیا، اب لمبی تانے سو رہا ہوگا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا اور سبھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دوبارہ ملے گی تو معذرت کر لوں گا، یہ جملہ بولتے ہوئے حنان نے یہی سوچا تھا کہ کون سا دوبارہ اس لڑکی نے سامنے ہونا ہوگا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ صحیح ہے، ہاں تو میری 3 عدد بھابھیوں روشن آرا اور تم چڑیل، علی نے آخری لفظ شفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ 500 اس وقت علی کے گھر کے لون میں موجود تھی۔ چلو بکو، جلدی بکو، کیا کہنے کے لیے بلایا ہمیں؟ شفا کو اپنے لیے چڑیل لفظ پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بتانے بلایا ہے کہ کل رات ہم دوستوں میں یہ طے پایا تھا کہ عمر ہم سب کو آج رات کا کھانا باہر کھلا رہا ہے، اپنے ایمرجنسی نکاح کی خوشی میں، علی نے مزے سے کہا۔ لیکن عمر نے تو مجھے تو نہیں بتایا، سامیہ نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ وہ تم سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور تمہیں شرم نہ آئی اس کا سرپرائز خراب کرتے ہوئے؟ سنا نے اسے شرم دلانا چاہی، جو کہ ایک ناممکن کام تھا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، علی نے مزے سے کہا۔ لیکن میں، رشنا کچھ کہنا چاہتی جب ہی حمزہ کی گاڑی علی کے گھر کے دروازے پر رکی اور اس میں سے وہ سب ایک ساتھ باہر نکلے۔ آؤ بھائیوں آؤ، علی نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا۔ یہ تو خواتین کی پریس کانفرنس کس خوشی میں بلائی ہے؟ ارسلان نے ان سب کو وہاں دیکھ کر پوچھا۔ آج وومن ڈے ہے نا، تو یہ سب خواتین ایک ایک لائن کی تقریر کریں گی۔ جی نہیں، پتہ ہے عمر اس نے ہمیں یہاں تمہارا سرپرائز خراب کرنے کے لیے بلایا تھا، شفا نے جلدی سے اس کی شکایت کی۔ تو نے بتا دیا؟ عمر نے اس سے پوچھا تو اس نے سکون سے سر ہلا دیا۔ علی ذرا اندر آنا۔ گھر کے اندر سے علی کی دادی کی آواز آئی تو وہ آ رہا ہوں، دادی کہتا اندر بڑھ گیا۔ تو پھر تم سب رات کو ریڈی رہنا، علی کے جانے کے بعد حیدر نے کہا۔ لیکن عمر میں نہیں جا سکتی کیونکہ مما بہت بیمار ہیں اور میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، رشنا نے عمر کو مخاطب کیا۔ تھوڑی دیر کی بات ہے رشنا، تم آنٹی کو ثنا کے گھر پر چھوڑ دینا، سامیہ نے کہا۔ نہیں یار میں نہیں جا سکتی۔ تو ٹھیک ہے ہم کسی اور دن چلیں گے، عمر نے بات ہی ختم کر دی۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میری وجہ سے اپنا پروگرام خراب مت کرو، رشنا نے جلدی سے کہا۔
کیوں تم ہماری دوست نہیں ہو کیا؟ ہم کسی اور دن چلیں گے اور بس۔ کسی کو کوئی اعتراض؟ عمر نے سب سے پوچھا۔ نہیں، سب نے خوش دلی سے کہا۔ لیکن علی سے پوچھ لینا، اسے یقیناً اعتراض نہیں بلکہ اعتراضات ہوں گے، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی وقت گھر کے داخلی دروازے سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ارے چھوٹی بی بی آ گئی، پاس کھڑا بوڑھا مالک خوشی سے کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ سب کی نظریں گاڑی کی طرف اٹھی۔ چھوٹی بی بی مطلب علی کی بہن، حریم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، سب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی کے دروازے سے علی کی بہن باہر اتری اور باہر نکل کر سب سے پہلے اس نے اپنے بال پیچھے کیے جو ہوا کی چھیڑ خانی سے آگے آ گئے تھے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے تو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ حنان کو لگا آس پاس کھڑے سب لوگ کہیں گم ہو گئے ہیں، صرف وہ رہ گیا۔ سامنے کھڑی دودھیا رنگت اور نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی جس کی شہد رنگ زلفیں ہوا سے یہاں وہاں اڑ رہی تھی۔ دل میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ سفید چوڑی دار پاجامے پر سفید گھیردار فراک اور دونوں کلائیوں پر بھر بھر کر سفید کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ حنان کے دل کی گھنٹیاں بجا رہی تھیں۔ ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور گانے بجنے لگتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی تو اس کی نظریں حنان اور اس کے دوستوں پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی، پھر وہ تیز سے ان تک آنے لگی۔ حنان کو اپنے ارد گرد ہوائیں چلتی محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران تھا اپنے دل کی اس حالت پر۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس سے ملا تھا لیکن تب تو اس کی یہ حالت نہیں تھی، لیکن اب جسے وہ فورنر سمجھ رہا تھا وہ فورنر نہیں تھی۔ اس نے کم عمری میں ہی دنیا کی بیشتر ممالک کی سیر کر لی تھی۔ اس نے یورپ کا حسن دیکھا تھا، اس نے پشاور کا حسن دیکھا تھا، اس نے پنجاب کا حسن بھی دیکھا تھا، لیکن یہ حسن نہ مغرب کا تھا، نہ پنجاب کا، نہ ہی پشاور کا۔ یہ حسن تو جنت نظیر وادی کشمیر کا تھا۔ ہاں، کشمیر اگر جنت تھا تو وہ اس جنت کی حور تھی۔ ابے یہ تو وہی ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ٹھاک سنائی تھی۔ ایونٹ میں حمزہ کی حیرت میں ڈوبی آواز سے اسے ہوش میں لے آئی۔ وہ ان کے قریب پہنچے، حنان کو حیرت سے دیکھا۔ یار تم کتنے جذباتی ہو، مطلب مجھے ڈانٹ کر دل نہیں بھرا تو میری شکایت لگانے میرے گھر تک چلے آئے۔ واو امیزنگ، اس نے 27 سے کہا۔ کیا لڑکی تھی وہ، کسی بات پر ناراض ہی نہیں ہوتی تھی۔ مسکرانا اس کا شیوا تھا شاید۔ تم یہاں؟ حنان کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ میں گھروں میں ڈاکے ڈالنے کا کام کرتی ہوں اور تم مجھ جیسی ڈاکو لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی سب تو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ علینا، علی نے لون میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ آ گئی تم؟ وہ خوش دلی سے پوچھتا اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ نہیں، ابھی رستے میں ہوں اور کیونکہ ٹریفک بہت جام ہے تو گھر پہنچنے میں دیر لگے گی، اس نے مزے سے جواب دیا۔ ہاں وہ علی کی ہی بہن تھی۔ ہاں تو مسٹر جذباتی، آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ اس نے علی کے کندھے پر کونی ٹکاتے ہوئے حنان سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا علی بول پڑا۔ یہ سب میرے دوست ہیں اور انفیکٹ تمہارے بھی، کیونکہ بچپن میں تم نے ان سب کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ حنان ہے، یہ حمزہ، یہ حیدر، عمر اور ارسلان۔ اس نے پہلے ان سب کا انٹرو کروایا، پھر لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سامیہ ہے، یہ حریم، شفا اور ثنا اور رشنا۔ وہ علی کے کندھے پر ہاتھ ٹکائے ان سب کا تعارف سنتی رہی، پھر رشنا کو مخاطب کر کے بولی۔ یار رشنا، جب میں یہاں سے جا رہی تھی تب تم 10 سال کی تھی، تو یہ بتاؤ اس کے بعد تم بڑی نہیں ہوئی کیا؟ اس نے رشنا کے قد کو نشانہ بنایا تھا، لیکن رشنا نے برا نہیں منایا بلکہ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرائی۔ خیر مذاق تھا یہ، تم نے میرا کھانا گرم کیا برو؟ اس نے پہلے رشنا اور پھر علی کو مخاطب کیا۔ ہاں کر دیا، اس نے جواب دیا تو سب کے منہ کھل گئے۔ علی اور کام، ویری گڈ، وہ اسے شاباشی دیتی اندر جانے لگی، تبھی علی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ 2 گھنٹے پہلے گرم کیا تھا، اس لیے ساتھ تمہارا بھی کر دیا تھا، تم نہیں تھی تو پھر فریج میں رکھ دیا، نکال کر گرم کر کے کھا لینا، علی نے شرارت سے کہا تو وہ پلٹی نیلی آنکھوں میں شرارتی سی چمک تھی، بالکل ویسے ہی جیسے علی کی آنکھوں میں ابھرتی تھی۔ اس کی شرارتی آنکھیں ہو بہو علی جیسی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اندر چلی گئی۔ باقی سب یہ سوچ رہے تھے کہ علی تو علی ہے، اب اس کی بہن بھی، مطلب شیر اور سوا شیر ایک ساتھ، اب یا تو مزہ آئے گا یا پھر عذاب۔